आदाब नाज़रीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल वस्का। नाज़रीन, जब एक इंसान किसी भी जिस्मानी मर्ज का शिकार होता है तो वो इस अजियत के बारे में अपने दोस्तों और अहबाब के साथ इस अजियत का जिक्र कर पाता है। लेकिन जब यही इंसान, खासकर एक नौजवान, किसी जहनी मर्ज का शिकार होता है तो वो अपनी अजियत का इजहार क्यों बिला झिझक नहीं कर पाता है? क्या इसकी वजह हमारी सोसाइटी में मौजूद स्टीरियोटाइप्स और स्टिग्मास हैं जो इन मेंटल हेल्थ के रिलेटेड हमारी सोसाइटी में मिलते हैं? नाजरीन, ये नौजवान इन स्टिग्मास के खौफ से खामोश हो जाता है और ये खामोशी उसको अंदर ही अंदर खाई जाती है। और इस खामोशी को तोड़ने का एक ही हल है, इन स्टिग्मास को समझना, इन स्टीरियोटाइप्स को समझना और उन फैक्टर्स को समझना जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी में ये स्टिग्मास पनपते हैं। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज के इस शुमारे में जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है अंडरस्टैंडिंग द स्टिग्मा, एग्जामिनिंग द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्टिग्मा सराउंडिंग मेंटल हेल्थ। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए हमने आज स्टूडियो में जिन मेहमानान को दावत दी है, आइए उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुबशिर मुश्ताक, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमर फयाज, आप एक तालिब इल्म हैं। और हमारे साथ और एक दोस्त भी जुड़ी है, आपका नाम है ताहा ताबिश, आप एक तालिब इल्म हैं। आप सब मेहमानान का इस्तकबाल। शुरुआत हम मुबशिर आपसे करना चाहेंगे। आपसे हम एक जनरल ओवरव्यू लेना चाहेंगे, खासकर अगर हमारी वादी कश्मीर में बात करेंगे तो कैसा एक सिनेरियो हमें देखने को मिलता है हमारी सोसाइटी में जब मेंटल हेल्थ की बात आती है। आपको लगता है कि कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, उनकी वजह से ये जो स्टिग्मास हैं ये पनपते हैं इन मेंटल हेल्थ की जब बात आती है तो? जी, जैसे आपने बात की, अगर हम जनरली हम देखिए जो हम टॉपिक आज जिस पे हम बात कर रहे हैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें अपने कश्मीर की तो आपने देखा होगा लास्ट 2-3 ईयर्स से ये ग्राफ, ये जो बार है मेंटल हेल्थ इलनेस का इन पेशेंट्स का, वो कितना इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज हमारी सोसाइटी में हमारी कॉलेजेस में वो स्टीरियोटाइप्स बने हुए, वो स्टिग्मा बने हुए कि कोई डिस्क्लोज नहीं करना चाहता मेंटल हेल्थ को। कोई वो एक फियर है लोगों में कि हम ये डिस्क्लोज करें, मे भी हमारी सोसाइटी में हमें वो हमारी वीकनेस समझी जाए। वो अगर हम बात करें, जैसे आपने बात की बाकी हमारी, जैसे अगर हमारे पास पे कैंसर का पेशेंट है तो यूजुअली हम उसके ये नहीं कहते कि ये फेक है, लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर हमारे पास कोई पेशेंट है वो ये बोलता है कि वो मेंटली वो डिस्टर्ब है या वो डिप्रेशन का शिकार मरीज है, तो हम उससे अंडरएस्टिमेट करते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में वो इन्वायरमेंट नहीं है, हम वो कंपैशनेट इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे कि कोई वो चीज़ डिस्क्लोज करे हमें, कि कोई भी जो चाहे वो मर्द है, जो लड़कियां हैं, वो डिस्क्लोज नहीं कर पाती है। क्योंकि हर किसी के इमोशंस होते हैं, किसी न किसी स्टेज पे हर कोई डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हर किसी को हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे रीजंस है, कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स हमारी सोसाइटी में हमने बनाए हैं जिनसे हम लोग कोई भी ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है। वैसे जैसे हमने ये स्टीरियोटाइप बनाया है कि लड़की रोती है हमारी सोसाइटी में, अगर लड़की रोती है घर में तो हम समझते हैं कि सेंसिटिव है, हम चुप कराते। इसके कंपैरिजन में हमने ये समझा कि लड़का रो नहीं सकता है, बहुत स्ट्रांग है। और फिर यही चीज है, इस लड़की को अंदर से ये इमोशनली ब्रेक डाउन होता है क्योंकि इसके भी बहुत रीजंस होते हैं, इजहार नहीं कर पाता है क्योंकि ये सोचता है कि अगर मैंने ऐसे किया, मे भी मेरे पेरेंट्स ये समझे कि शायद मैं फेस नहीं कर पा रहा हूँ अपनी प्रॉब्लम, मैं खुद से फेस नहीं कर पा रहा हूँ, मे भी वो ये समझे। इससे हमारा यही है कि हमें, अगर हम अपनी सोसाइटी में ऐसा कंपैशनेट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि ओपन कन्वर्सेशंस, जैसे हमें लास्ट टाइम जैसे पुराने जमाने में होता था, एक गेट टुगेदर होता था, ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, डिस्कशंस होते थे शाम को। आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ नहीं तो कम से कम आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शेयर करते थे ये बातें कि ऐसे हम ये मूवमेंट हमारे साथ ये हो रहा है। आज आप हर किसी का बिजी स्केड्यूल रहता है, कोई फोन के साथ, किसी को ऑफिस का जॉब ज्यादा वर्कलोड है, तो डिस्कस नहीं हो रहा है, कोई चीज ऐसे शेयर नहीं कर पा रहे हो आप। इससे क्या हो रहा है कि ये केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो इसका एक ही ये है कि एज अ यूथ ऑफ दिस सोसाइटी, एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, वी हैव, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस, वी हैव टू कम्बैट दिस mental illness through proper awareness, through proper education and basically through open conversations.
عمر آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، جس طریقے سے مبشر نے ایک اوور ویو ہمیں دیا کہ ہمارے جو وادی کشمیر میں ہے کیسا ایک انوائرمنٹ ہے کہ ہم اوپنلی جو ہے مینٹل ہیلتھ خود ایک سٹگما بنا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں ہم بات نہیں کر پاتے ہیں. جہاں تک سٹگماز کی تعلق ہے، اس سے وضاحتاً آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کے سٹگماز جو ہے ہماری سوسائٹی میں ہیں، ٹائپس آف سٹگماز آپ سے جاننا چاہیں گے. جی، اگر ہم سٹگماز کی بات کریں گے تو سائنٹیفک وے ہم اس میں جاننے کی کوشش کریں گے تو یوزولی دو طرح کے سٹگماز ہمارے پاس رہتے ہیں. ایک تو رہتا ہے پبلک سٹگما اور دوسرا رہتا ہے سیلف سٹگما. پبلک سٹگما میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا کیا ری ایکشن رہتا ہے اس پیشنٹ کی طرف جو اب اس مینٹل النس کا شکار ہو چکا ہے یا ابھی سٹیج میں ہی ہے، تو اس کا کیا ری ایکشن رہتا ہے اس کے خلاف، تو وہ آتا ہے ہمارے پبلک سٹگما میں. دوسرا، اس پبلک سٹگما کی وجہ سے اس پیشنٹ میں خود ایک سٹگما ڈیولپ ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سیلف سٹگما. تو یہ دو طرح کے سٹگما رہتے ہیں. اگر ہم ان کو ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں گے، ہم دونوں کو 3 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں. ایک تو جیسے آپ نے کہا اسٹیریوٹائپس، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نگیٹو بلیف پیدا ہوتا ہے اس کے خلاف. جو بیچارہ اس مینٹل النس کا شکار ہوتا ہے اس کے خلاف ایک نگیٹو بلیف پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہم بول رہے ہیں یہ کچھ کرنے، یہ ہانی کارک کچھ کرے گا ہمارے لیے. مطلب ہم اپنے آپ میں بول رہے ہیں واتنائش ازا، ٹھیک. تو اس وجہ سے ہم میں پھر ایک فیئر پیدا ہو جاتا ہے اس کے خلاف. تو سیکنڈ، ہم پھر ان کو کیا کرتے ہیں کہ جو پریجوڈائز ہوتا ہے پھر ہم ان کی طرف ریئیکٹ کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ڈینجرس ہے تو اب ہم اس کے خلاف کچھ ایکشن کریں گے. ہم اس کو ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں، ہم اس کو سوسائٹی سے الگ کرتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ سیپریٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے جیسے مینٹل ہاسپٹلز ہوتے، تو فیملی اس کو کیا کرتی ہے اور گھر سے اٹھا کے مینٹل انسٹیٹیوٹ میں ڈال دیتی ہے. تو ہم نے اس کو ایک ڈسکریمنیٹ کیا. تو یہ 3 طرح کی چیزیں رہتی ہے اس سٹگما میں، چاہے وہ پبلک سٹگما ہو یا وہ سیلف سٹگما ہو. سیلف سٹگما میں جب ہم نے اس کو کہا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ لائک نا کوئی نہیں، تو اس بیچارے کو خود کو بھی لگتا ہے کہ اب میں وہ خود کو اسی نظر سے دیکھتا ہاں مطلب اب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، مجھے یہ بول رہے تو میں کچھ کر نہیں سکتا. اور کہا جاتا ہے نا کہ سوسائٹی ایک آئینہ فراہم کرتی ہے ایک نوجوان کے لیے، ایک انسان کے لیے، کہ جب اس کو اپنے بارے میں جاننا ہوتا ہے، وہ ایک سیلف کنسپٹ جب اس کو پیدا کرنا ہوتا ہے خود میں، تو وہ سوسائٹی کی طرف دیکھتا ہے. سوسائٹی اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہے، وہ ایک ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ وہ خود کو کس طریقے سے دیکھتا ہے. اگر ہم بات کریں گے تو ہم اس کو اتنا سٹگمیٹائز کرتے ہیں. جیسے آپ نے بات کی فزیکل النس کی، کوئی بیمار پڑا تو ہر کوئی ریلیٹیوز، فرینڈس، نیبرز اس کی خبر پوچھنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن اب کوئی بیچارہ مینٹل النس کا شکار ہوا، اس کی طرف کوئی دیکھتا نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں ایم کوری پانس پانس پانے، ایم کوری پانس پانس. تو ہمیں مطلب ہم سوسائٹی میں یہ چیز ڈیولپ ہوئی ہے، یہ سٹگما ڈیولپ ہوا ہے کہ ان کو ہم کو الگ ہی کرنا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں گے اس پر کیا اثر پڑتا ہے، وہ رزلٹ ہوتا ہے ان دا فارم آف سیلف سٹگما. مبشر، آپ نے سٹگماز کی بات کی، تاہا آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اثرات، جیسے کہ انہوں نے ذکر چھیڑا اثرات کا، ان کا کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو کسی بھی مینٹل ہیلتھ النس سے، کسی بھی مینٹل النس سے کا شکار ہوا ہوگا یا مینٹل ہیلتھ سے کے النس سے شکار ہونے سے پہلے بھی کافی سارے فیزز ہوتے ہیں. مطلب ہمارا دھیان تب جاتا ہے ایک انسان کی طرف کی یہ کسی ذہنی مرض کا شکار ہے جب وہ سوسائڈل اٹیمپٹ کرتا ہے یا کوئی ایسی ایکشن لیتا ہے، اس کی جب پینک اٹیکس آتے ہیں اس کو، یا اس طریقے سے وہ دوسرے کو ہارم کرنے یا خود کو ہارم کرنے کے، تب ہمارا دھیان جاتا ہے. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو سٹگماز ہیں، جس طریقے سے مبشر نے ذکر کیا، کئی سارے سٹگماز ہماری سوسائٹی میں کس طرح کے ہوتے ہیں. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک وہ افراد جو اس ذہنی مرض کا شکار ہوتا ہے، اس پہ ان سٹگماز کا کیا اثر رہتا ہے؟ جیسے کہ مبشر نے اور عمر نے بات کی اسٹگما کے کیا ٹائپس ہیں، تو بیسکلی واٹ ہیپنز ان آور سوسائٹی از کہ ہم لوگ ہمیشہ جو کہ ذہنی مریض ہوتا ہے، وی آلویز ڈاؤٹ دیم، بٹ دا فیکٹ از دیٹ دے آر 10% مور لائکلی ٹو بی دا وکٹمز رادر دین ٹو وکٹمائز اینی بڈی. وہ خود ہمیشہ ولنریبل رہتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم سب کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ہمیں اٹیک کریں گے یا یہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں، بٹ جو ان کے اندر ہو رہا ہوتا ہے دیٹ اسٹوری از ٹوٹلی ڈفرینٹ. تو دیٹس obviously that we have to consider کہ
we are just the mute spectators. If we are not going through that mental illness and we are seeing somebody suffering, that is that we are mute spectators. So کیا ہوتا ہے کہ ہم پہ اتنے زیادہ اثرات نہیں ہیں. obviously مجھے لگتا ہے کہ وہ جو افیکٹس ہوتے ہیں وہ نیگلیجبل ہے, بٹ جو سفر کر رہا ہوتا ہے سارا جو اس کا برڈن ہے وہ اس پہ آ جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیٹ پرسن, فار ایگزامپل ہم میں سے کوئی جو کہ مینٹل النس کا شکار ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ باقی لوگوں کو جو کہ مینٹل النس کے شکار ہے, ہاؤ دے آر بینگ ٹریٹڈ. پہلے وہ ایکسیپٹ نہیں کر پائے گا اس بات کو, یا نہ ہی تو وہ اس بات کو شیئر کر پائے گا, ایکسپریس کر پائے گا. تو اس کی وجہ سے ٹریٹمنٹ میں بھی آبویسلی ڈیلے ہو جائے گا. چلو فار سم ریزن اس نے شیئر کر بھی لیا, لیکن پھر اس کے بعد والا جو اس کو لوگ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, سو اس میں اس کے ٹریٹمنٹ میں پروگرس نہیں, اس کی ریکوری میں کوئی پروگرس نہیں ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ ان کے النس میں اس سے زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. دوسرا یہ کہ وہ خود کو سوشلی ایلینیٹ کر دیتے, لائک دے اسٹارٹ ٹاکنگ لیس ود پیپل. اگر وہ اس سے پہلے ایکسپریسو تھے تو وہ بات کرنا بند کر دیتے ہیں, کانٹیکٹس ختم کر دیتے ہیں. تیسرا یہ کہ دے بیکم کائنڈ آف فائنانشلی ویک ان اے سینس دیٹ, for example, if I have to hire somebody and from somewhere I get to know that this person is not mentally stable or have some sort of mental illness, say bipolar disorder, OCD, depression, تو I will consider 100 times کہ میں اس کو ہائر کروں کہ نہیں کروں. ایون تو اٹس اے ویری بٹر ریئلٹی آف اور سوسائٹی. ہم کتنے بھی ایجوکیٹڈ ہو, ہم پھر بھی سوچیں گے نہیں. ایون دو آئی ہیو سین پیپل سیئنگ دیٹ دس پرسن از ہیونگ, ہی ہیڈ ڈپریشن ان لائک 2016, کیا پتا اب اس کو پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہو. لائک this is very hard on the people who are actually suffering through this. بہت خوب پوائنٹس جو ہیں آپ نے بولے. اس کے علاوہ بھی آپ سے اور بھی چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے, لیکن اس سے پہلے مبشر آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جس طریقے سے آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور چائلڈ ایجوکیشن پہ بھی آپ نے کافی سارا کام کیا ہے, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک مینٹل النس اگر ہم بولے تو ایک نوجوان میں وہ لیڈ کر سکتی ہیں چائلڈہڈ ٹراماز کی وجہ سے, اور وہ چائلڈہڈ ٹراماز میں سیکچول ابیوز بھی ہو سکتا ہے. آپ اس چیز کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ایک امپیکٹ رہتا ہے, اور کیسا ایک اسٹگما ریلیٹڈ ہے چائلڈ ابیوز سے؟ کیا اس کے بارے میں بات ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے, اور کیا ہونا چاہیے؟ جیسے آپ نے کوشچن پوچھا, یہ بہت سینسٹیو اس پہ یہ ہے, کیونکہ اس پہ جو چلو پھر بھی مینٹل ہیلتھ پہ آج بات ہوتی ہے, ہمارے چاہے انسٹیٹیوشنز ہے بات ہوتی ہے, ہمارے کالجز ہے, کاؤنسلنگ سیلز کھلے ہیں, لیکن آپ دیکھیے سیکچول ابیوز پہ بہت کم بات ہوتی ہے. جس پہ بات ہونی چاہیے تھی وہ بہت کم ہوتی ہے. ایک بچے کی جب آپ چائلڈ لیبر میں, چاہے وہ وکٹم ہو چائلڈ لیبر کا, چاہے وہ وکٹم ہو سیکچول ابیوز کا, جب ہم اس پہ کام کرتے, جب میں نے اس پہ کام کیا ولیج ٹو ولیج کیمپینز, تو ہم نے سٹوریز سنی, ہم نے لڑکیوں سے سٹوریز سنی. اور یہ اس کا بھی یہ اسٹیریوٹائپ ایک ہے. پہلا یہ ہے کہ اسٹرینجر کر سکتا ہے ابیوز, آپ کے گھر پہ آپ کا بچہ ہے, اس کو کوئی اسٹرینجر ابیوز کر سکتا ہے, وہ اسٹیریوٹائپ ہے. اگر آپ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ اس کو کوئی اسٹرینجر آ کے ابیوز کر سکتا ہے, دیٹس ٹوٹلی رانگ. اس کو اپنے جو یوزولی جو ایک میکسیمم پورشن جو دیکھا گیا ہے وہ اس کو اپنے ہی ہوتے ہیں, اس کے ریلیٹیوز کزنس ہوتے ہیں, یا ان کے گھر میں کوئی ایسا اپنا ہوتا ہے جس کو ہم یہ بولتے ہیں اس ٹائم کہ تو تھرزی مس نظر, ہم کہیں چلے جاتے ہیں مارکیٹ اور ہم اس بچے کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں. ہمیں وہ پتہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس پوسٹ اس کے جب ابیوز وہ سیکچولی ابیوز ہوا اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ہم اس کو وہ بچہ پہلے تو وہ ایکسپریس نہیں کر پاتا ہے کسی سے, کیونکہ ایک فیئر ہوتا ہے. دوسری بات, اگر کسی نے کیا بھی, اتنی ہمت کی کہ اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کیا کہ ایسے کیا میرے ساتھ, ایسے سیکچولی ابیوز ہوا, اس کا رزلٹ کیا ہے, اس کے پیرنٹس اس کو چپ کرا دیتے ہیں کہ اب ہماری سوسائٹی میں ہماری امیج خراب ہوگی. اگر آپ نے یہ بولا, آپ کی فیوچر جو آپ کی فیوچر ہے اس پہ افیکٹ پڑ سکتا ہے. اس کی وجہ سے اگر آپ یہ بولو گے کہ میں سیکچولی ابیوز ہوئی ہوں, اگر سوسائٹی میں یہ پتہ چلے گا. ایسے ہی چائلڈ لیبر ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے بچے, ہم سب دیکھتے ہیں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ پیسے کما رہے ہیں, بٹ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ فزیکلی تو وہ اس کو ہارم کر رہا ہے. وہ چیز چائلڈ لیبر تو فزیکلی ہارم کر رہا ہے, سیکچول ابیوز فزیکلی تو وہ ہارم کر رہا ہے بچے کو, لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں وہ اس کو مینٹلی ہیلتھ, جو اس کی مینٹل ہیلتھ ہے اس پہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. اور یہی افیکٹ نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے کل جا کے بھول جائے گا, لیکن یہ پروفاؤنڈ افیکٹ ہے, آپ کی لائف لانگ افیکٹ ہے سیکچول ابیوز جو ہوتا ہے. اس کو یہی پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈرز میں آتا ہے, پھر اس کو نائٹ میئرس آتے ہیں, اس کو فلیش بیکس آتے ہیں, جو ہی لائف میں کسی اسٹیج پہ آگے بڑھ جاتے ہیں اس کو فلیش بیکس آتے ہیں. نئے لوگوں سے ملنے میں ایک ڈر لگا رہتا ہے
اور فوبیا جو ہے وہ ہمیشہ ایگزیکٹلی، اور ہم یہ سب چیزیں جان نہیں پاتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں ہم یوزلی بچے الگ رہنا اسٹارٹ کرتے ہیں، وہ کم بات کرنا اسٹارٹ کرتا ہے، وہ ووکل تھا اب وہ الگ سے بیٹھتا ہے، لیکن ہمارے پیرنٹس وہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہوگا کوئی پڑھائی کا پریشر ہوگا یا کچھ ہوگا، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پاتے. اگر وہاں پہ اس چیز کو انیشل اسٹیج پہ پراپر کاؤنسلنگ ملے، اس کو ویسا انوائرمنٹ ملے کہ اگر ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو کوئی ایسے بھی مطلب انفارمیشن دی جائے کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہے، اگر صرف اتنی انفارمیشن دی جائے کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہے تو مے بی ہم اس کو بھی اوور کم کر سکتے ہیں. بٹ چونکہ ہم نے ایسے اسٹگماز بنائے سوسائٹی میں کہ کسی بات مت کرو، تو شرم مانی جاتی ہے کہ آپ کیسے اپنے بچوں کے سامنے یہ بات بول رہے ہیں. جب میں نے اسکولز میں یہ کیمپین اسٹارٹ کی تو مجھے ٹیچرز پوچھ رہے تھے کہ آپ بھی کیسے ان کے سامنے ایسے بات کر رہے ہو سیکچول ابیوز پہ، آپ تو خود چھوٹے ہو. لیکن یہ ہمیں اس موضوع پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب دیکھیے اکثر آج کل کے ٹائم پہ یہ اس کا جو بار ہے وہ کنٹینیوسلی انکریز ہو رہا ہے سیکچولی ابیوز کا، اور ہم یہی پھر سارے پوائنٹس یہی ریزنز ملا کے ہم کل جا کے بولتے یہ تو ٹھیک ٹھاک تھا، اس کو کیوں ڈپریشن ہے. ڈپریشن اس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا ایگزام میں فیلئر ہے یا کچھ، ڈپریشن آپ کو کوئی چائلڈ ہوڈ میموری ہو سکتا ہے، کسی بات سے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے اس کا، لیکن ایک ٹراما جو ہے وہ ایگزیکٹلی، اور وہ جو پوسٹ ٹرامیٹک آپ کو وہ ایونٹس فلیش بیک میں آتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ ہوا ہے، یا آپ فیوچر میں جب اس انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ وہ یاد رہتا ہے کہ ایسے. اور ایک اسٹیریوٹائپ یہ بھی بنا ہے کہ صرف لڑکیاں سیکچولی ابیوز ہوتی ہے، دیٹ از اگر آپ یہ ایزیوم کر کے چل رہے ہیں کہ صرف لڑکیاں سیکچولی ابیوز ہے، دیٹس ٹوٹلی رانگ. سیکچولی ابیوز لڑکے بھی ہوتے ہیں. میں ریسنٹلی لاسٹ ایئر میں چندی گڑھ گیا تھا، وہاں ہم نے میں نے ساری اسٹوریز سنی کہ جہاں لڑکے، یا آپ نے وہ شو چل رہا تھا 7 بجے تھے، ہم نے وہاں اسٹوریز دیکھی کتنے لڑکوں کو سیکچولی ابیوز کیا جاتا ہے. سو ہماری سوسائٹی میں لیکن اسٹیریوٹائپس اس پہ بنتے ہیں. سو پھر وہ جو پرسن سیکچولی ابیوز ہو، دوز چلڈرن دیٹ فال وکٹمز آف سیکچوئل ابیوز اور دیٹ فال وکٹمز آف چائلڈ لیبر، ان میں ایک فیئر رہتا ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ یہ کرے ڈسکس کرے مے بی ہمیں مطلب یہ سمجھا جائے گا، ہمیں مت ڈسکرمنیٹ کیا جائے گا کہ یہ سیکچولی ابیوز ہوا ہے. تو اس پہ مجھے لگتا ہے اگر ہمیں اس چیز کو ٹریٹ کرنا، اگر ہمیں اس کو پروموٹ کرنا ہے تو ہمیں کمپیشنیٹ بننا ہے، ہمارے کمپیشنیٹ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے، وہ اور اویئرنیس کا بھی ایک اہم رول بنتا ہے. اور آج ہم نے اس شمارے میں اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ ہم اپنے جو آڈینس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ایز یوتھ ہم کیسے ہمارا کیا پرسپیکٹو ہے وہ ہم آڈینس کے سامنے رکھے، اور ان کے ویوز بھی ہم بعد میں کمنٹس کے ذریعے سے جان پاتے ہیں. آپ ہمیں بتائیے عمر کی آپ کی ایک پرسنل جرنی بھی رہی ہے جہاں تک مینٹل ہیلتھ کی بات آتی ہے، تو آپ ہمیں ایک پرسنل جرنی کے تھرو لے جائیے، ہمیں بتائیے کہ کس طریقے سے آپ نے ٹیکل کیا اپنے جو ایموشنل اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں ان کو آپ نے کس طریقے سے ٹیکل کیا، اور کیا مشکلات تھے جو آپ کو درپیش آئے. جی اگر ہم اس کی بات کریں گے تو آئی ریمبر اٹ واز لانگ بیک 2 years. تو کچھ وجہ تھے کہ مطلب اچانک سے میں مطلب کچھ سو نہیں پا رہا تھا، کبھی اچانک جا کے کہیں رونے لگ رہا تھا. تو مطلب اندر سے کچھ فیل ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، لیکن میں وہ بیان نہیں کر سکتا تھا. پہلے تو میں وہ بیان نہیں کر سکتا تھا، لیکن تھوڑی سی ہمت کی تو میں نے اپنے پیرنٹس کو انوالو کیا، کیونکہ پیرنٹس کا رول امپورٹنٹ ہے یہاں پر. اینڈ بائی دی گریس آف آلمائٹی اللہ دے ٹرن آؤٹ ٹو بی سپورٹیو، اینڈ ان کے سپورٹ سے آئی کیم آؤٹ آف دس. تو دھیرے دھیرے ڈاکٹرس کی ہیلپ سے تو اپنا لائف سٹائل چینج کیا تو میں اس سے باہر آ گیا، الحمدللہ اس سے باہر آ گیا. لیکن اب کوئی یہ بیچارہ کسی کو بتا نہیں سکتا. میں نے ہمت کی، میں نے اپنے گھر والوں کو بتا دی. لیکن جو سٹیگماز ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا امریکن سوسائٹی آف مینٹل النس 75% لوگ یہ ایکسپریس نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا ڈپریشن ہے، ہمیں انزائٹی ہو رہی ہے. کیوں؟ بیکاز آف دا سٹیگماز. وہ ایکسپریس نہیں کرتے. اس وجہ سے ان میں مطلب یہ اتنا ایکسٹریم سٹیپ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ سیلف سوسائڈل آئیڈیشن ان میں آ جاتی ہے. کہ اگر ہم دیکھیں گے ریسنٹلی 2020 میں 457 کیسز ہمارے کشمیر میں آ گئے سوسائڈل کیسز. تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ سارے ریلیٹ ہے ٹو دا مینٹل ہیلتھ. تو اگر ہم اس چیز کو اویئر کریں کہ لوگوں میں یہ سٹیگماز ختم کرے کہ نہ بھائی یہ کوئی آپ نے خود تو نہیں کیا ہے نا، یہ خود سے ہو رہا ہے.
تو اور ہر کوئی اسٹیج سے گزر رہا ہے, ہر کوئی کسی ہر کسی ایک اس وجہ سے میں اگر ہم ups and دیکھیں گے downs یہ آتے اسٹیجز ہیں آتے رہتے ہیں کہ ہر مطلب کوئی دیکھو اس اسٹیج سے گزرتا ہے. لائف ایسی نہیں ہے کہ مطلب چلو میرے ساتھ کچھ اسٹرگل آ گئی تو میں ہار مان جاؤں گا, ٹھیک. یہ ایک رولر کوسٹر رائڈ ہے, کبھی اپس اینڈ ڈاؤنز تو آئیں گی, ہمیں ان کو سامنا کرنا ہے. اور ہار تو ماننی, موٹیویشن کے علاوہ بھی ایک انسان کو ضرورت پڑتی ہے ہاں, اور ایک انسان کی کہ وہ اس کو تب بتائے. وہ الفاظ بہت میٹر کرتے ہیں, بہت میٹر Words کرتے بہت ہیں matter اس کرتے ہیں. ریلیٹڈ. تو اگر ہم دیکھیں گے, مجھے یاد آ رہی ہے میر غلام سرناز کی صاحب کی کچھ پنکتی یاد آ رہی ہے. وہ یوں فرماتے ہیں, اڑین افسوس دنیا کیازِ پھانی, اڑین افسوس دنیا کیازِ پھانی, اڑین حسرت تھاون پھانی جوانی, مے چھم پانس یہ ست زندہ تھاوان, نہ غم پوشا نہ روز شادمانی. تو نہ ہی یہ اپس اینڈ ڈاؤنز رہیں گے, نہ ہی ہیپینس زیادہ دیر رہے گی. تو میں ان یوتھ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہار نہ مانیے زندگی میں. آپ اس اسٹیپ پہ نہ آئیے کہ آپ اپنی جان لے کے, آپ مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بخشی ہے, آپ کو زندگی بخشی ہے, تو آپ اس کو ختم نہ کرے یوں. ماشاءاللہ عمر, ہمارے پاس آپ ایگزامپل ہے ابھی, کیونکہ یہ چپ توڑنے کا ہی ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم یہ چپ توڑے. اور آپ نے جس حساب سے اوپنلی اس جرنی کے بارے میں ذکر کیا, ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی کافی انسپائر ہوئے ہوں گے اس چیز سے. اور اگر وہ بھی کسی اذیت سے, کسی بھی ذہنی مرض سے گزر رہے ہیں تو وہ اپنے دوستوں سے اس کا ذکر کرے, وہ اپنے رشتہ داروں سے یا کسی سے بھی, کسی کلوز ریلیٹیو سے اس کا ذکر کرے, تاکہ جلد از جلد اس کا جو ہے علاج ہو پائے جلد از جلد. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ایک سٹیج ہم دیکھتے ہیں ڈپریشن کے, اگر جلد از جلد وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو کاؤنسلنگ میں ہی, تو دوائیات پہ بھی زیادہ زور نہیں دینا پڑتا ہے, اس کو ادویات کا استعمال نہیں کرنا پڑتا ہے, بلکہ اس کو کاؤنسلرز کے بارے میں بتایا جاتا ہے, پروفیشنل کاؤنسلر کے پاس اس کو لے جا کر اس کی پراپر کاؤنسلنگ کر کے وہ اس سے باہر آ سکتا ہے. تاہا آپ کی طرف رخ کرنا چاہیں گے, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ لینگویج جو ہے, ایک زبان جو ہے, اس کا ایک کافی اہم رول ہے. اور جہاں تک سٹگماز کی بات ہے, ہم جب مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کئی سارے ایسے ورڈز یوز کرتے ہیں جو ہمارے کلچرل مطلب ایک کلچر سے لے کے آتے ہیں, ہم سوسائٹی سے لے کے آتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہیں کہ ان الفاظوں کا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس نوجوان پہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی ایک ریلیونس ہے لینگویج کی کہ ہم کس طریقے کے ورڈز یوز کریں ایک جب ہم اس نوجوان کے ساتھ بات کر رہے ہو جو اس اذیت سے گزر رہا ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک اسٹگما کی بات ہے, اس میں 50% رول از آف دا ورڈز دیٹ وی یوز فار دا پیپل ہو آر گوئنگ تھرو سفرنگ اینڈ آل. وی یوزلی یوز دا ورڈس لائک وہ پاگل ہے, اس میں یہ ہے, لائک وی یوز ویری ہارش ورڈز دیٹ آئی کانٹ ایون ایکسپلین. وہ اس لیے کہ وی آر ناٹ عادت ہو گئی ہے, ایگزیکٹلی ناٹک کر رہا ہے, اتنا کہاں ہوگا, یہ بات نہیں کرتا بیکاز ہی از کاورڈ. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ جس طریقے سے ہم بہت ہی نارملی جیسے فلو, کامن کولڈ, ہارٹ ڈیزیزز اور بھی باقی ڈیزیزز کو نارملائز کرتے, لائک یو ہیو دس, اوکے گو ٹو دا ڈاکٹر اینڈ گیٹ دا ٹریٹمنٹ ڈن. تو اگر ایک ایسا پیشنٹ ہے جو کہ مینٹل النس سے گزر رہا ہے, ہمیں اس کو ویسے ایڈریس کرنا ہے کہ اس کو یہ نہ لگے کہ مجھے یہ بائسڈ ہے, لائک ایک پازیٹیو اپروچ ہونا ایک چاہیے. positive اور جب approach مینٹل ہونا ہیلتھ کی چاہیے. بات آتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ جب تک اس فیز سے نکلے گا اس کی لائف رک ہی جانی چاہیے, Exactly. یہ اور کچھ نہیں کرنا چاہیے, بس ہیل کرنا چاہیے. لیکن Most of the ود دا times. پروسیس اگر ہم دیکھیں تو جب یہ گل ملے گا دوستوں سے, جب یہ بات کرے گا اس کے بارے میں, تو اس فیز سے یہ تبھی نکلے گا. مطلب Exactly. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ کسی فلو کی آپ نے بات کی تو زندگی رک نہیں جاتی ہے, اس کے جو زندگی کے اور جو کام ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ میں چلتے ہیں. جیسے کہ ہمارے کالجز میں ہماری کاؤنسلنگ سیلز ہوتے ہیں, آئی تھنک کہ ایک پروسیجر ایسا ہونا چاہیے کہ ہر ایک ٹیچر کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ کلاس میں ڈفرینٹ بیہیو کر رہا ہے یا اس کو لگ رہا ہے کہ وہ بار بار زون آؤٹ ہو رہا ہے, تو پرسنلی جا کے اس بچے کو اپروچ کرے, اس سے پوچھے, نہ کہ یہ کہ آپ بچے کو کلاس میں اٹھا کے وہ بلیم گیم سٹارٹ کر دے کہ آر یو میڈ, وائی آر ناٹ یو پیئنگ اٹینشن.
تمہیں کیا مسئلہ ہے, چلو باہر ہی رہو پھر, یا کلاس میں مت آؤ. تو جسٹ ٹرائی ٹو اپروچ اسٹوڈنٹ سو دیٹ دے ول بی کمفرٹیبل ان اے وے کہ ہمارے یہاں کالجز میں تو ہوتے کاؤنسلنگ سیلس, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ دے ورک لائک دے شوڈ. کیونکہ ایک تو پہلے بچے اتنے ریلیکٹنٹ ہو گئے اب کہ وہ تو ٹیچر سے کیا کاؤنسلنگ سیل میں جا کے جو وہاں پہ پروفیشنلی سائیکیٹرسٹ بیٹھا ہوگا اس سے بھی بات کریں گے. مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے کالجز میں ایسے بچے ہیں, کیونکہ ہم نے جیسے کہ اپنے لینگویج کی بات کی, ہم نے ان کو لینگویج کے تھرو اتنا ٹراماٹائز کیا ہے کہ وہ اب نہیں بات کرنا چاہتے اس بارے میں. اس لیے ہم لوگ کو ایک نارمل اور ایک سوفسٹیکیٹڈ لینگویج اور ٹرمز کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایڈریس کریں. اگر کوئی او سی ڈی کا پیشنٹ ہے, آپ اس کو یہ نہیں بول سکتے کہ آپ پاگل ہے, کیونکہ بیسکلی پاگل کی ٹرم از سم تھنگ دیٹ از وے ٹو فار, کہ مطلب جب بندہ ایک ایسے پوائنٹ پہ ہو کہ وہ ریکوری نہ ہو سکے. تو اگر کسی کو ڈپریشن ہے, چاہے اس کو کتنا بھی ایکسٹریم ڈپریشن کیوں نہ ہے, آپ پھر بھی اس کو یہ نہیں بول سکتے کہ جسٹ لائک وی یوز ورڈس کہ یہ سٹکا ہوا بندہ ہے. سو وی یوز دیز ورڈس ایون دو ناؤ مذاق میں ہی ہم ایسی باتیں کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, وی نیور نو کہ جو سامنے والا انسان ہے اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا. ایگزیکٹلی. مبشر, آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی. جس طریقے سے ہم نے اسٹیریوٹائپس کی بات کی, ایک اسٹیریوٹائپ یہ بھی ہے کہ جب کوئی مینٹل النس کا شکار ہوتا ہے تو ہمارے گھروں میں یا ہمارے کلچر میں, اگر یہ کلچرل اسٹیریوٹائپ یہ ہے کہ ہم اس کو بتاتے ہیں کہ اس کو اسپرچول ہیلر کے پاس لے جائیے, یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر نہیں ہے, کچھ ہوا ہوگا, کسی نے جادو ٹونا اس پہ کیا ہوگا. تو اس پہ ذرا آپ ہمیں بتائیے کہ کس طریقے سے جو ہے ہمارے وادی کشمیر میں اس کو دیکھا جاتا ہے. جی, اگر ہم پرٹیکولرلی اگر ہم کشمیر میں اس پہ بات کریں تو یہ جو اسپرچول کا آپ نے بولا یہ بہت زیادہ, انسٹیڈ آف ہم دیکھیں کہ یہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. ڈپریشن ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے, یا ہمارا کوئی بھی مطلب کسی کا جاب سیٹسفیکشن ٹھیک نہیں تو وہ ڈپریشن میں چلا جا سکتا ہے, وہ اسٹریس ہو سکتا ہے. کوئی بچہ ہے وہ اسٹڈیز کا اسٹریس لے سکتا ہے, لیکن ہم اگر وہ تھوڑا سا بھی وہ اپنی اس کا ڈائریکشن ہے اسے تھوڑا بھی ڈیویٹ ہو جائے, ہمارے گھر والے, ہمارے پیرنٹس یا ہمارے گرینڈ پیرنٹس یہ سمجھنے کی کوشش کر دیتے کہ کسی کی نظر لگ گئی اس کو تو وہ کرا. سو اگر ہمارے ایز این ایجوکیٹڈ یوتھ اگر ہماری یہ ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اگر ایسا ہو, ہمارے گھروں میں ایسا ہو, انسٹیڈ آف ہم یہ سوچے کہ اس کو پیروں کے پاس لے جاؤ یا اس کو وہ ہوا ہے کسی اور نے کیا ہے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دس از اے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. ہمیں سائیکیٹرک کنسلٹ کرنی چاہیے, نہ کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کسی اور نے کیا ہے. مینٹل ہر کوئی ایموشنز لڑکوں کو بھی ہوتے ہیں, لڑکیوں کو بھی ہوتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ اپس اینڈ ڈاؤنس ہر کسی کی لائف میں آتے ہیں, تو اس سٹیج سے کوئی بھی گزر سکتا ہے. تو ایک پراپر اویئرنیس کے تھرو, ایک پراپر کاؤنسلنگ کے تھرو, جیسے ہم نے کہا پراپر کاؤنسلنگ کے تھرو یہ ان کا ٹریٹمنٹ, ان کا ریکوری ہو سکتی ہے. اور ایز اے یوتھ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک کمپیشنیٹ انوائرمنٹ ان کو پرووائڈ کریں, سو دیٹ وہ ووکل رہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے, ایک اوپن کنورسیشن رہے ہمارے ساتھ وہ بات کرنے کے لیے, نہ کہ ان کے دل میں یہ ڈر رہے کہ اگر ہم نے بول دیا کہ ہم مینٹل ہاسپٹل گئے تھے کہ میری سوسائٹی میں, میری آفس میں میرا رول کم ہو جائے گا. یہ سوچیں گے بندے, یہ سوچیں گے کہ مینٹلی انسٹیبل بندہ ہے وہ ہوتا ہے. تو ایسے ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. جس طریقے سے آپ نے ہمارے سامنے کچھ اسٹریٹجیز کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ ہم ان اسٹیریوٹائپ سے کیسے نکل سکتے ہیں, اور آپ سب نے کافی سارے خوب پوائنٹس رکھے جو ہمارے آڈینس کو بھی کافی زیادہ پسند آئے ہوں گے. آپ سب مہمانان کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آج جڑنے کے لیے. ناظرین, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے. امید یہی ہے کہ جن بھی اسٹگماز اور اسٹیریوٹائپس کے بارے میں ہم نے آج ذکر کیا, ہم سب مل کے ان اسٹگماز کے خلاف لڑیں گے, اور ساتھ میں جو یہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہیں ان کے سامنے ہم ایسے الفاظ استعمال کریں جن سے وہ ہیل ہو پائے, نہ کہ وہ ڈرے اپنی جو ذہنی اذیت ہے اس کے بارے میں اظہار کرنے سے. ناظرین, اس شمارے میں بس اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نیا موضوع لے کے. تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا اور اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ. اس مٹی پہ گھر پاپا صاحب بیٹا